सैनशीन पर तशरीफ फरमा उम्मीदवार हल्क़े हाज़ा, क़ायदीन मजलिस, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, हज़रात, इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इंतखाबी सरगर्मियां अपने उरूज पर है और उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाई के लिए अवाम के दरमियान में आए हैं और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों के जरिए आपके दरमियान में आई है। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन कोई तारुफ की मोहताज जमात नहीं। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने 60 बरस से मुसलसल जिद्दोजहद की और आपके दुख में, आपके दर्द में बराबर आपके साथ शामिल रही। आपके मसाइल पर तवज्जो दी, ऐवानों में आपके मसाइल को उठाया और हर महाज पर यह कोशिश की कि आपको आपका हक दिलाया जाए, आपके साथ इंसाफ किया जाए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जहद मुसलसल की एक तारीख है और वो तारीख उस वक्त शुरू हुई जब हमारे कारवां लुट चुके थे, हमारी इज्जतें इस्मतें लुट रही थी, हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। खौफ और मायूसी के बादल हमारे सरों के ऊपर मंडला रहे थे। तो ऐसे उस दौर में बगैर सरो सामानी के आलम में अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के पास अपना खुद का दफ्तर तक नहीं था। जिद्दोजहद की, मसाइब मुश्किलात का सामना किया और हालात से मुकाबला करते हुए अपने आप को अवाम के सामने साबित किया। जब मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने जिद्दोजहद की और अपने काम का आगाज किया तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मसाइब मुश्किलात आते रहे। आगाज के साथ ही फख्र मिल्लत अलैहि रहमा मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी साहब को चंचलगुड़े की जेल में 11.5 महीने रहना पड़ा और मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मसाइब मुश्किलात को झेल कर, हालात का मुकाबला कर कर आज इस मुकाम पर खड़ी है। तो मजलिस ने दारुस्सलाम को हासिल किया, तालीमी इदारों का जाल फैलाया। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA कॉलेज, MCA कॉलेज, हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, फिर आर्किटेक्चरल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, सुपर स्पेशलिटी के स्टडीज, ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल को कायम किया। तो आज सवाल यह पैदा होता है कि इतना काम किया तो कैसे किया?
ارے یہ کام اگر کیا تو میں اگر آج فخر ملت علیہ رحمہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، تو میں ساتھ ساتھ سالار ملت کی وہ قربانی، وہ دور اندیش قیادت کو بھی سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی قبر کو بھی نور سے بھر دے۔ اور پھر فخر ملت نے آواز دی، سالار ملت نے آواز دی، تو اسی سرزمین دکن کے لوگوں نے، آپ کے آبا و اجداد نے، آپ کے بزرگوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا اور ان کی ہر جدوجہد میں کھانے سے کھانا ملا کر ان کا ساتھ دیا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ، وہ کامیابی صرف فخر ملت علیہ رحمہ کی قربانی یا سالار ملت کی دور اندیش قیادت کا نتیجہ ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی۔ سالار ملت کے ساتھ، فخر ملت کے ساتھ آپ نے، آپ کے آبا و اجداد نے، غریب مسلمانوں نے، پنچر جوڑنے والوں نے، بنڈی والوں نے، غریبوں نے اتنا ساتھ دیا کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک طاقت بن چکی۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک پہچان رکھتی ہے اور مجلس نے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کیا، کارنامے انجام دیے۔ تو آج ہم کو اور آپ کو مجلس اتحاد المسلمین پر اگر فخر ہوتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے صرف جذباتی نعرے یا جذباتی تقاریریں نہیں کی بلکہ کام کیا۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو مجلس اتحاد المسلمین کے دواخانے، مجلس اتحاد المسلمین کے تعلیمی اداروں میں قریب 5000 سے زائد لوگ برسر روزگار ہیں، ان کو روزی مل رہی ہے، روٹی مل رہی ہے اور ان کو کام مل رہا ہے۔ دواخانوں میں ہزاروں، تھوڑا خاموش رہے، آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں آیا ہوں، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بہت درد ہے پیٹ میں، بخار ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، لیکن پھر بھی آیا ہوں، تھوڑی دیر صبر سے سن لے۔ آنا تو نہیں چاہتا تھا کیونکہ میری حالت صحت ویسی نہیں ہے، بہت درد ہے پیٹ میں، آواز بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ایک رشتہ ہے اس تالاب کٹے سالم چوک بھوانی نگر سے اکبر الدین اویسی، ایک محبت ہے آپ سے اور وہ محبت کھینچ کر لائی ہے، وہ رشتہ کھینچ کر لایا ہے۔ کیونکہ میں نے اپنی سیاسی انتخابی زندگی کا آغاز کیا تو یہی وہ سرزمین ہے جس نے اپنے کھانوں پر اٹھایا اور مجھے جب جب تھکتا تھا تو میری تھکن کو گلے لگا کر دور کرنے والوں کا نام یہ تالاب کٹا ہے، یہ نشے میں نگر ہے اور یہ سالم چوک ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہہ رہا تھا کہ آج ہزاروں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، دواخانوں میں علاج ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کون سی ایسی قیادت ہے یا کون سی ایسی سیاسی جماعت ہے جو تعلیم کے میدان میں اتنا کام کر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا دفتر دارالسلام ہے، بیچ میں ایک حصے پر سیاسی دفتر ہے، لیکن چاروں طرف اگر کچھ ہے تو وہ تعلیمی درسگاہیں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، انجینئرنگ کالج، MBA، MCA، سارے کالجز ہیں۔ تو آج غور کرنا ہے کہ لوگ الزام لگاتے ہیں اور کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کیا کیا، لیکن ایک جماعت کو
یہ میں کہوں گا کہ ہمارے جو آج کھڑی ہیں اور یہاں پر غریب استفادہ اٹھا رہا ہے، اویسی ہاسپٹل ہو، اسرا ہاسپٹل آج سے 5 برس پہلے کتنا تھا اور آج کیا ہے؟ مجلس کام کرتی گئی اپنی تعلیمی اداروں کے ذریعے۔ آج سے 5 برس پہلے کیا یہ ہیلتھ سینٹر یہاں پر تھا؟ نہیں تھا، لیکن آج یہ ہیلتھ سینٹر بھی ہے، اس کی عمارت ہے۔ ہیلتھ سینٹر تھا، کرائے کے ملگیوں میں چلتا تھا، لیکن آج ہو گئے تھے۔ ایسے ان حالات میں اکبر الدین اویسی چندرائن گٹے حلقے کا امیدوار بن کر عوام کے درمیان میں آیا تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ 25 برس کا بچہ ایک 25 برس کے ایم ایل اے کو کیسا ہرائے گا؟ لیکن میں جب آیا تو اخلاص کے ساتھ آیا، پورے خلوص کے ساتھ آیا، پوری دیانتداری کے ساتھ آیا، ایمانداری کے ساتھ آیا، اور اقتدار کے ذریعے جیب بھرنے کی نیت سے نہیں آیا، اقتدار کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل کرنے کی نیت سے آیا۔ اور امیدوار جب بنا تو اعلان کیا کہ میں امیدواری کے ذریعے یہ کوشش کروں گا کہ انتشار کا خاتمہ کروں، اور انتشار کے خاتمے کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ معصوم نونہالوں کے انگلیوں میں قلم تھماؤں گا اور ان کے کھانوں پہ کتابوں کا بوجھ دوں گا۔ تو لوگوں نے میرا مذاق اڑایا، لوگوں نے اس وقت میرا مذاق اڑایا کہ ووٹ کے خاطر کہہ رہا ہے کہ اسکول بناؤں گا، لیکن آج آپ جانتے ہیں سب سے پہلا اسکول 14 برس پہلے میں نے بنایا تو نشیمن نگر کا اسکول بنایا، اور نشیمن نگر کے اسکول میں آج 2-2.5 ہزار بچے زیر تعلیم ہیں۔ اور وہ بچے کون سے گھروں سے آئے؟ کیا بڑے حویلیوں میں رہنے والے بچے ہیں؟ کیا دیویوں میں رہنے والوں کے بچے ہیں؟ یا غریب کا بچہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ غریب سے غریب اس دھول و گرد ان گلیوں میں گوٹیاں کھیلنے والے اور اپنی زندگی کو، اپنے مستقبل کو خراب کر رہے تھے، تو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی ان کے گھروں میں جگائی ہم نے، اور وہاں پہ ایک عالیشان اسکول کی عمارت تعمیر کی۔ 2000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور پہلا بیچ 10th پاس کر کر نکلا۔ مجھے یاد آتا ہے آج بھی کہ ہمارے پاس سے جو پہلا بیچ گیا، وہ لڑکیاں، وہ لڑکے کس طریقے سے شکریہ ادا کر رہے تھے کہ اکبر بھائی اگر آپ نہیں ہوتے، آپ کا اسکول نہیں ہوتا، تو نہیں معلوم ہم کون سے کارخانے میں، کون سی ہوٹل میں کام کرتے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے آج ہم پڑھ رہے ہیں اور 10th کا امتحان لکھ رہے ہیں۔ لڑکیوں نے کہا کہ میرے باپ غریب ہیں، ہم کو نہیں پڑھا سکتے، لیکن آپ کے اسکول کی وجہ سے ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ اسکول کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور وہ ایک اسکول نہیں بلکہ آپ کو یاد دلاؤں کہ اکبر الدین اویسی کے حلقے چندرائن گٹے سے مغل پورا کٹا، تالاب کٹا کٹا، تالاب میر جملہ کٹا، لیکن اکبر الدین اویسی آپ سے کبھی نہیں کٹا، نہ کبھی کٹے گا، آپ کے ساتھ رہا۔ اور پھر مجھے معلوم ہوا کہ ایک اور اسکول بک رہا ہے جو آپ جانتے ہیں، تالاب میر جملہ کے پاس ممی صاحب کے گھر کے قریب، جس کا نام ڈائزلنگ اسکول تھا، تو وہ ڈائزلنگ اسکول کو 5.5 کروڑ روپے میں خریدا، اور اب اور 10 کروڑ روپے لگا کر وہ عمارت وہاں پہ زیر تعمیر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کہ کس طریقے سے تعمیر ہے، اور وہاں پر صرف اسکول نہیں، اسکول کے ساتھ لڑکیوں کے لیے
जूनियर कॉलेज भी बनेगा इंशाअल्लाह। 1-1.5-2 साल में वहां पर भी तालीम का आगाज हो जाएगा। दार्जिलिंग स्कूल जब मैं लिया तो करीब 350 या 400 बच्चे पढ़ रहे थे दार्जिलिंग स्कूल में। फीस देकर मैंने उन सारे बच्चों को नशेमंद नगर के स्कूल में ट्रांसफर किया, और फिर जब ट्रांसफर किया, वो दार्जिलिंग में जब तक थे तो फीस देते थे, नशेमंद नगर में आए तो उनकी फीसों को भी मैंने माफ किया, 1 पैसा उनसे नहीं ले रहे हैं। क्यों? इस वजह से कि वहां पे स्कूल बन रहा है, तामीराती सरगर्मियां हैं। अगर बच्चे पढ़ेंगे और तामीर होगा, खुदा ना खास्ता एक ईंट गिर जाए या कुछ मिट्टी गिर जाए या कुछ हादसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। इसलिए उन बच्चों को नशेमंद नगर के स्कूल में डाला। नशेमंद नगर के स्कूल के अंदर जाकर देखिए, मैं दावे से कह सकता हूं कि आपके इस तालाब कट्टे में या मुगलपुरे में या कोई कॉरपोरेट स्कूल भी हमारे स्कूल से टक्कर नहीं ले सकता। इतना अच्छा स्कूल है, गरीबों का स्कूल है। देखने वाले लोग मुझे बोलते हैं कि अकबर साहब, हम नहीं समझे थे कि इतना अच्छा स्कूल होगा, लेकिन हमने ये बताया कि गरीब है या गरीब घर से आता है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई गरीबों जैसा स्कूल बना दे, टीन के ढालियों में, टीन के शेड में पढ़ा दे। दार्जिलिंग स्कूल कैसा था? लिए तो एस्बेस्टॉस के शीट थे, छोटे छोटे कमरे, टूटा फर्नीचर, कुछ नहीं है, लेकिन फीस ली जा रही थी। हमारे पास इतना अच्छा इंतजाम, आप आकर देखो। देखने वालों, इल्जाम लगाने वालों से कहूंगा कि अरे आकर देखो हमारा काम क्या है। हमारी लाइब्रेरी को देखो, जो लाइब्रेरी बनाया हो ऊपर, वहां पर करीब 3000 बुक्स है। इतनी अच्छी लाइब्रेरी है कि मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई स्कूल की लाइब्रेरी इतनी अच्छी नहीं है जो लाइब्रेरी नशेमंद नगर के ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की है। हमने काम किया, और मुझे याद है जब 14 बरस पहले स्कूल का आगाज किया तो उस वक्त पहले साल में 200 नशिस्तों का ऐलान था। 200 नशिस्तों के लिए मसाजिदों से ऐलान किया, घरों में जाकर बोला कि 200 सीट हैं, अपने बच्चों को भेजो। आपको सुन के हैरत होगी कि सिर्फ 60 दरखास्तें आई थी। कितनी? सिर्फ 60 140 नशिस्तें खाली थी। फिर मस्जिदों से ऐलान करते करते 200 नशिस्तें तो नहीं भरी, सिर्फ 100-150 बच्चे आए, 50 नशिस्तें फिर खाली थी। हर साल 3 बरस तक हर साल 10-10, 20-20 नशिस्तें खाली रहती थी। लेकिन आज क्या है? आज एक सीट के लिए 100 दरखास्तें आती हैं। मैं यहां पे कभी भी आ जाऊं, मेडिकल कैंप के लिए आया था तो उस वक्त बीमार है, डॉक्टरों को बता रहे हैं बुखार में है, लेकिन पर्दानशीन खवातीन आकर मुझसे कह रही है कि अकबर भाई हमारे बच्चे को आपके स्कूल में दाखिला दे दो। अरे ये सबसे बड़ी मेरी जिंदगी की कामयाबी है। कहूंगा कि जब स्कूल शुरू किया तो दाखिले लेने वाले नहीं थे, लेकिन 14 बरस के बाद आज हर घर से ये ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा ओवैसी स्कूल में पढ़े। ये मजलिस का काम है, ये मेरी कामयाबी है। ये काम हमने किया। ये हेल्थ सेंटर, दार्जिलिंग स्कूल, नशेमंद नगर का स्कूल, इशरत महल, मुगलपुरा आज चार मीनार हल्के में है। पहले चंद्रायन गुट्टे में था,
لیکن اکبر الدین اویسی اس علاقے کو اپنے حلقے سے علیحدہ یا الگ نہیں سمجھتا. مغل پورے میں بھی اسکول بن رہا ہے. پھر ریل کے پٹری ہے, ریل کے پٹری کے بازو میں انشاءاللہ تعالی للیتا باغ میں ایک اور اسکول بنا رہا ہو, وہاں پر بھی ایک اسکول بنے گا. للیتا باغ کے بعد جمال کالونی ریاست نگر, وہاں پر بھی اسکول ہے, وہاں پر بھی بچے زیر تعلیم. حافظ بابا نگر, وہاں پر بھی اسکول. سلالہ بارکس, وہاں پر بھی اسکول. نرخی پھول باغ, وہاں پر بھی اسکول. اور پھر بلہ گڑا نوری شاہ صاحب کی درگاہ کے سامنے کبھی فرصت ملے تو جا کر دیکھو, ایسی عالی شان عمارت ہے, اتنی بڑی عمارت کہ نرسری میں داخلہ لے لے اور اس کے بعد پھر نرسری سے فرسٹ تک 3 سال, فرسٹ سے لے کر 10 تک 10 سال, اور 3 اور یہ 10 13 سال, انٹرمیڈیٹ کے 2 سال 15 سال, گریجویشن کے 3 سال 18 سال, اور اس کے بعد پوسٹ گریجویشن کے 3 سال 21 سال. 4 سال کے بچے کو چھوڑ دو اور پھر 25 سال کا جب بچہ ہوگا تو اس بچے کو لے جاؤ تو اکبر الدین اویسی 21 سال تک اس بچے کی سرپرستی کرے گا, اس کو تعلیم دے گا, قابل بنائے گا, اور اتنا قابل بنائے گا کہ دنیا دیکھے گی کہ اویسی اسکول سے نکلنے والے بچے ڈاکٹر, انجینئر, لائر, آرکیٹیکٹ کے ساتھ ساتھ IAS, IPS اور IFS بنیں گے. یہ میرا خواب ہے. یہ ہے ایک سیاست کو, قیادت کو, رہنمائی کو, MLA شپ کو ایک نئی سمت دی. میں نے ایک نیا راستہ دیا کہ MLA بن کر لوگ اپنے جیبوں کو بھرتے ہیں, لیکن اکبر الدین اویسی اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے MLA نہیں بنا, بلکہ اس لیے بنا کہ یہ چندرائن گٹے کے ہر اندھیرے گھر میں علم کی روشنی کو پیدا کرے گا اور ہر اندھیرے زندگیوں میں ایک نئے اجالوں کو پیدا کرے گا. یہ کام ہے جو بنیادی ہے. تقاریریں تو ہوتی رہی, اس کو بول دیے, اس کو بول دیے, اس کو کچھ بول دیے, اس کو کچھ بول دیے. یہاں ٹھہر کے بچے زندہ باد چیخیں گے, چلائیں گے, لیکن بولنا چیخنا نہیں, عمل کرنا. اور ہم نے وہ کام کیا. ہمارا کام ہماری پہچان ہے. آج ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں, اور بچے پڑھ رہے ہیں تو صرف پڑھ نہیں رہے ہیں بلکہ اچھا پڑھ رہے ہیں. نشیمن نگر کے اسکول کا رزلٹ کتنا آیا؟ 100% بچے پاس ہوئے. 100%. کتنے فرسٹ کلاس؟ قریب 85% بچے فرسٹ کلاس پاس ہوئے. یہ ہے معیار, یہ ہے کام. لیکن آج مجلس پر تنقید کرتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھ سے پہلے بھی 25 برس لوگ MLA تھے نا, کیا کوئی ٹائپ رائٹنگ کا انسٹیٹیوٹ بنائے؟ کوئی غریبوں کے لیے کچھ کام کیا؟ کچھ دیا؟ کچھ نہیں. ارے ہم نے کام کیا اور کام کر رہے ہیں, تو پھر الزام لگاتے ہیں کہ آپ کیا کریں. ارے ہمارا کام ہے. ارے ہم نے بتایا کہ وقت کے ہر چیف منسٹر کو ہم نے متوجہ کیا ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. اگر تاریخ اسمبلی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا کہ ہم نے کیا کام کیا. جامع نظامیہ کا آڈیٹوریم مجلس کی وجہ سے, عالم, فاضل اور کامل 3 کورسز ہوتے ہیں جامع نظامیہ میں. عالم, فاضل اور کامل. عالم
10th کے برابر، فاضل 12th کے برابر، کامل BA BCom BSc کے برابر ڈگریوں کو ریکگنائز کروایا۔ کس نے کروایا؟ مجلس نے کروایا۔ کیا یہ کام نہیں ہے؟ ارے آپ بتاؤ، اگر دیوبند میں پڑھتے، بریلوی میں پڑھتے تو کیا وہاں کے عالم فاضل اور کامل کی ڈگریاں کیا ریکگنائز ہیں؟ نہیں ہے۔ لیکن آج ہم نے یہاں پر تلنگانہ میں جامعہ نظامیہ کی ڈگری کو ریکگنائز کروایا، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دلایا، آئینوں موزنوں کے لیے 5,000 روپے حکومت سے کروائے، اردو دوسری سرکاری زبان کے ساتھ 66 اردو کے جائیدادیں چیف منسٹر، گورنر، منسٹرز اور کلیکٹرز کے دفاتر میں اردو میں لے جا کر درخواست دو تو درخواست لیتے ہیں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کیا پہلے ہوتا تھا اردو اخبارات میں کچھ بھی لکھ لو، دفاتر میں جاتا ہی نہیں تھا، عہدیداروں کے پاس اخبار میں کیا لکھا وہ ترجمہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن آج وہ ہو رہا ہے۔ ارے آپ بتاؤ کہ اتنا کام اسکالرشپ، اگر کوئی بھی بچہ ڈاکٹر، انجینئر، لائر، MBA، MCA، فارماسسٹ یا کچھ بھی کرنا چاہے، صرف سیٹ الاٹ کروا لے، اس کی ساری فیس ریاستی حکومت دیتی ہے۔ قریب 250 کروڑ کے تعلیم کے پیسے آج ریاستی حکومت دیتی ہے۔ کیا یہ کام نہیں، کارنامہ نہیں؟ مجلس پہ الزام لگانے والوں، تم نے کیا کیا ہے؟ سوال ہے کہ آج اوورسیز اسکالرشپ مطلب یہ کہ اگر کوئی BCom کرا ہوا ہے وہ MBA کرنا چاہتا ہے، اگر MBBS کرا ہوا ہے وہ MD کرنا چاہتا ہے، اگر BE کرا ہوا ہے وہ ME کرنا چاہتا ہے، ماسٹرز کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس کے تیاری کے پیسے، GMAT، IELTS، یہ سارے امتحانات کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر امریکہ، لندن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، داخلہ مل جاتا ہے تو ویزا پروسیسنگ فیس، ہوائی جہاز کا ٹکٹ، سیمسٹر کی فیس، ہاسٹل کی فیس، 20 لاکھ روپیہ وہ بچے کو تعلیم کے لیے حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ کیا یہ کوئی معمولی کام ہے؟ 20 لاکھ، پھر 20 لاکھ کوئی قرض نہیں ہے کہ آج لے لو کل دینا، بس لے لو، پڑھ لو، اپنی زندگی بنا لو، امریکہ، لندن، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں رہنا ہے تو رہو، اپنے زندگی میں خوشحالی لا لو، یہ چیز کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں۔ علماء اور پھر یہ جامعہ نظامیہ کے کامل جو ہیں، اگر یہ کامل نظامیہ کا جامعہ ازہر یا مکہ یا مدینہ یونیورسٹی جا کر پڑھنا چاہے تو ان کو بھی 20 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں، ان کو بھی وہاں پڑھنے کے لیے۔ کیا ایسا کام کہیں ہو رہا ہے؟ شادی مبارک کیسا آیا؟ یہاں بیٹھے چندرائن گٹے جو یہاں نشیمن نگر اور یہاں سالم چوک، تالاب کٹے کے لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے وعدہ کیا تھا 99 میں کہ کامیاب ہونے کے بعد 100 یتیم و غریب لڑکیوں کی شادی کرواؤں گا۔ یہاں ہمارے موسیٰ بھائی بھی پرانے، یہ لوگ جانتے ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ پھول نہیں پہنوں گا جب تک کہ 100 غریبوں کی شادی نہیں ہوتی، اور کیا۔ اور آج یہ شادی مبارک میں کتنے پیسے؟ پہلے 35,000، 50,000، 75,000، اب 1 لاکھ روپیہ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ بتاؤ میرے بھائی، کیا یہ کام نہیں ہے؟ کیا یہ کارنامہ نہیں؟ الزام لگانے والوں سے پوچھوں گا کہ انیس الغربہ ایک ہی یتیم خانہ
ایک ہی غریبوں کا غربا کا مرکز 200 گز پر روڈ وائڈننگ کے بعد جانے کے بعد صرف ایک پرانی مقدوس عمارت بچ گئی تھی. ارے مجلس کی جدوجہد کا نتیجہ کہ آج انیس الغربا قریب 1 ایکڑ کی زمین پر ایک عمارت بن رہی ہے جہاں پہ یتیم بچوں کو رہنے کا انتظام ہوگا, کھانے کا انتظام ہوگا, ان کے تعلیم کا انتظام ہوگا. بڑی عمارت 26 کروڑ کے سرپے سے بن رہی ہے. کوئی معمولی ہے بتائیے؟ پوری ڈرائنگ میں بنایا اپنی آرکیٹیکٹ کے ساتھ, اور نیچے میزامائن فلور, گراؤنڈ فلور, فرسٹ فلور, وہ پرانی لتا ڈاکیس کی روڈ جو ہے وہاں سے نامپلی اسٹیشن تک ایسا پورا کمرشل کے ملگیاں بنایا. چیف منسٹر صاحب نے کہا اکبر صاحب یہ کمرشل ایکٹیویٹی کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ انیس الغربا حکومت کے امداد کا انتظار کرے اور حکومت کے امداد کا محتاج رہے. اگر کمرشل جگہ ہوگی تو جو کرایہ آئے گا اس کرائے سے یتیموں کے رہنے کا, کھانے کا اور ان کے تعلیم کا انتظام خود بخود ہو سکتا ہے. وہ کام کروایا. اور پھر اویسی ہاسپٹل کے سامنے درگاہ برہنہ شاہ صاحب قبلہ کی درگاہ سامنے زمین سنتوش نگر پولیس اسٹیشن کے بازو میں, وہاں پہ 20 کروڑ کے سرپے سے اوقافی جائیداد کا تحفظ کیا, مقدمہ جیتے, اور حکومت 20 کروڑ کے سرپے سے ایک سکول, ایک کالج, وومن امپاورمنٹ سینٹر اور اہل سنت کا ایک مرکز اور ایک آڈیٹوریم وہاں پہ بن رہا ہے. کیا یہ کام نہیں؟ شنکر پلی گنڈی پیٹ کے آگے 10 ایکڑ زمین دی گئی. کس کے لیے؟ اسلامک سینٹر کے لیے. اسلامک سینٹر بن رہا ہے. دنیا کو اسلام کیا ہے بتائے گا. ارے آپ غور کرو, موجودہ حالات میں ملک کہاں جا رہا ہے؟ کیا ان حالات میں کیا اسلامک سینٹر بن سکتا ہے؟ اردو دوسری سرکاری زبان ہو سکتی ہے؟ اتر پردیش میں ناموں کو بدلا جا رہا ہے. ایک اردو گلی, ایک گلی کا نام تھا تو اس کا نام بدل دیے, ہندی گلی رکھ دیے. لیکن آج ہم حیدرآباد میں اپنی سیاسی طاقت کے ذریعے اسلامک سینٹر کو بنا رہے ہیں. کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ ارے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر بعض عناصر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا. ارے ہم نے کام کیا. ارے یہ تو چھوڑو, انسان اور مسلمانوں میں اتنی غربت ہے, اتنی غریبی ہے کہ جینا مشکل ہے, 3 ٹائم کا کھانا مشکل ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ غریب کے گھر میں کوئی موت ہو جائے تو پھر اور ایک پریشانی آ جاتی ہے. کفن دفن کے لیے اور 25, 30, 40, 50 ہزار روپے خرچ ہوتے یا نہیں؟ خبر کھودنے کے لیے, کفن کے لیے. ارے آپ اندازہ لگاؤ, وہ جو لوگ پوچھتے ہیں کیا کیا, ارے اویسی ہاسپٹل کے پیچھے فقیر ملا کی موقوفہ زمین کہ 50 ایکڑ زمین کو حکومت سے ہم نے حاصل کیا. کس کے لیے؟ غریبوں کے قبرستان کے لیے, غریبوں کے تدفین کے لیے. 250 قبور کھود کر مٹی بھر کر تیار کر چکے ہیں. مسجد تیار ہوئی, غسل خانہ تیار ہے. اور پھر لوگوں نے مجھ سے کہا اکبر صاحب وہ قبرستان دور ہے, میتوں کو لے جانے کے لیے تکلیف ہوگی. ارے میں نے کہا پریشان نہ ہو, ہر بلی ڈویژن جو چندرائن گٹے کے حلقے میں آج ہے اور جو پہلے بھی تھا وہاں پہ ایک گاڑی اکبر الدین اویسی اپنے جیب سے دے گا, انتظام کرے گا تاکہ میتوں کو لے جا سکے. یہ کام
ہم کر رہے ہیں آن پار ود SC/ST. مطلب SC/ST کو جتنے بھی مراعات ہیں وہ پورے مراعات ملیں گے. ارے یہ کام ہم کر رہے ہیں. اور آج میں جانتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ اگر کچھ ہے تو کرائے کے گھروں میں رہنے والے ان لوگوں کا ہے جن کے ذاتی گھر نہیں ہیں. انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کوشش کرے گی کہ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن جیسا ہے ویسا مسلم ہاؤسنگ بورڈ کا قیام عمل میں لائے جس کے ذریعے مسلمانوں کے لیے گھر بنانے کا انتظام ہو. ہم چاہتے ہیں کہ مسلم انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ بنائیں تاکہ یہ بچے جو بے روزگار ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ اپنی خود کی ایک چھوٹی سی انڈسٹری کو کھول سکیں. یہاں پر جو یہ ہیلتھ سینٹر میں یہ گارمنٹ کا پروڈکشن کا ایک 50-70 بچیوں کا ایک ٹریننگ کا مرکز بنا ہے تو اس کے پیچھے کیا پیغام ہے آپ لوگوں کو نہیں معلوم. یہاں پہ 100 بچیاں ہیں, بابا نگر میں 100 ہیں, پھول باغ میں 100 ہیں. ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, سکھا رہے ہیں شرٹ سینا, جین سینا, ٹی شرٹ سینا, برقع سینا اور پھر شرٹ شلوار سینا, کپڑے سینا سکھا رہے ہیں یہاں پر. کیوں؟ بلہ گڑے میں جہاں پہ میرا بڑا مدرسہ KG سے PG کا کیمپس ہے وہاں پہ ایک زمین رکھا ہو جہاں پر 60,000 اسکوائر فٹ کا شیڈ آ رہا ہے. اس شیڈ میں 5.5 کروڑ کی مشینری آ رہی ہے. وہاں پر کپڑوں کی ایک چھوٹی انڈسٹری آئے گی جہاں پر 3,000 سے زائد خواتین کو نوکریاں دی جائیں گی. 8,000 سے لے کے 25,000 ماہانہ تنخواہ کا انتظام کیا جائے گا. یہ کام ہے, یہ کام ہم کر رہے ہیں. یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیسا ہوگا. ارے آپ بتاؤ اتنا کام اور پھر الزام لگانے والے الزام لگاتے ہیں کہ کیا کیا اور آج کہتے ہیں 5 لاکھ کروڑ کی آخاتی جائیداد. باپ کتنی جائیداد چھڑائے تھے؟ کیا 5 برس پہلے نہیں بولے؟ 5 برس پہلے کیا نہیں بولے کہ اسکول بناؤں گا, ہر گلی میں بنا دوں گا, ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا. کیا ایک اسکول بنا؟ ارے چاند گہن سورج گہن بھی ہوا تو کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے, مگر یہ ایسے ہیں جو صرف 5 برس میں ایک مرتبہ نمودار ہوتے ہیں. بس نکل گئے, مرتے مرتے باپ نے ایک دکان لگا کے دے دی اور چلے گئے. جب الیکشن آتا شٹر اٹھانا, شیروانیاں جھٹکنا اور آ جانا. کرے کیا؟ ہمارے باپ ایسے تھے, ہمارے باپ ویسے تھے, ہمارے باپ نے ایسا کیا, ہمارے باپ نے ایسا کیا, ہمارا باپ بہادر تھا, ایسا تھا ویسا تھا, 30 مار خواہ تھے, سب کچھ تھے, 30 مار خواہ تھے. چلو مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے, تم خواہ تھے, 30 مار خواہ تھے, لیکن تمہارا باپ مجھ سے ہارا. تمہارا باپ مجھ سے ہارا. تو باپ کا باپ کون ہوا؟ ارے بہت بول سکتا ہوں. ارے بچے تم لوگ, تمہارا باپ نہیں ٹکا, لیکن آئے صرف باتیں. ارے پوچھو یہاں کے لوگوں سے, پوچھو ان کا باپ جب MLA تھا
तो ये तालाब कट्टे में यहां तक कीचड़ रहता था, कीचड़ में जाना पड़ता था, सूअर लौटते थे, भैंस और बैल लौटते थे, यहां पीछे गधे लौटते थे। अरे मजलिस की कामयाबी का नतीजा, बद जानवरों को भगाया हमने, गधों को भगाया, कुत्तों को भी भगाया यहां से। और आज बातें करते करने वाले क्या है? ला लेंगे, इतने कौन ला लेंगे, मुसलमान को दे दूंगा, घेराव कर दूंगा। भूल गए बड़े बड़े पहलवान, पहलवानी के बातें, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। अरे क्या है बोलो आप? इतने बड़े चीरने फाड़ने वाले थे। नौजवानों, तुमको नहीं मालूम, 99 में जब मैं इलेक्शन लड़ा था ना, तो आगे ये जमीन नवाब है ना, ये बैठे, इनके ऊपर छुरियों से, चाकुओं से मारे थे इनको। और उसके बाद अकबरुद्दीन ओवैसी इनके घर में जाके दस्तक मारा तो चप्पल छोड़ के भागे थे पहलवान। यहां है ना, ये अरफात भी है ना, साथ में थे। क्या आलम था, खाली भाग रहे थे चप्पला छोड़ के। और यही चीर फाड़ फुलो ऐसे बातें करने वाला छतों पे से कूद के भागा था उस वक्त। क्या मैं अपनी जिप्सी को खड़ा कर उसकी बानट पे ठहर के नहीं बोला, आओ कौन है तुरम खां, आ जाओ देख लेते, कोई भी नहीं आए। जब कोई नहीं आए, याद है ना आपको? आप भी थे ना? अरे आप बताओ, बहुत थे। अरे हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन सिर्फ इंतशार पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी बातें, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे आज भी बाज लोग उनके साथ है, एहसान फरामोश है वो लोग। मैं बोलूंगा नहीं, मेरे पास आकर झुके, इनकी औलाद को मेरे कॉलेजों में भी पढ़ाया मैं, उसके बाद भी ये बेईमान निकले। जानते हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं। अरे आज खैर, उनका अमल उनके साथ, हमारा अमल हमारे साथ। लेकिन आप बताओ कि आज मजलिस काम कर रही है तो बड़ी बड़ी बातें, और फिर बोलते हैं आलेर का इनकाउंटर ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे मुझे छेड़ो मत, मुझे छेड़ो मत। बड़े इनके बाप बोले थे अयोध्या जाऊंगा, बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बोले थे। या मम्मी साहब भी बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत हूं तो बोलो। मम्मी साहब को मालूम होगा कि जब एमएलए बने थे, जीते थे, तो ताज का नाका, सुल्तान शाही मोगलपुरा पुलिस स्टेशन, वो खयानत जो अयोध्या जाने की बात कर रही थी, आज आलेर की बात कर रही है। उनका दफ्तर का था, वाल्टा पे था ना मम्मी साहब, वाल्टा पे था। वाल्टा से ताज का नाका कितनी दूर है? कितने? 5 मिनट। ताज के नाके में क्या हुआ था मालूम आपको? इन्हों जीतने के बाद नौजवानों को नहीं मालूम। मम्मी साहब गलत हूं तो बताओ आप मुझे, क्या चांद पहलवान के बच्चों को पुलिस स्टेशन में नहीं मारा गया था? कैसा? गोलियां मारे थे। जब तुम्हारा बाप वाल्टा से निकल के ताज के नाके को गया था, कौन गए? उस वक्त भी जाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी था, जाकर वहां पे खड़ा था। एमएलए भी नहीं था, मैं एमएलए भी नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करते, मेरे पीछे आए भागकर, चार मीनार के पास खड़े रहकर, माइक नहीं था, कुछ नहीं था, मैं एमएलए भी नहीं था। उस वक्त बहुत तेजी थी,
ٹھہر کے تقریر کرنے لگا. ہزاروں کا مجمع چار مینار کے پاس جمع ہو گیا. میں نے کہا ایودھیا جانے والے آج والٹا سے نکل کے تاج کے ناکے کو نہیں جا سکے, یہ آئے تو ان کا جوتوں چپلوں سے استقبال ہونا. ان کی عادت تھی اکبر اویسی جہاں گیا پیچھے آتے تھے. چار مینار پہ آئے, عوام جوتے اور چپلوں کی ایسی بارش کری کہ صرف چار مینار کے پاس جوتے اور چپل تھے. غلط ہے بولے ممی صاحب؟ صحیح ہے تو بتاؤ. ارے آج بڑی بڑی ڈینگیں, بڑی بڑی باتیں. ارے اپنی حیثیت دیکھو پہلے, اس کے بعد بات کرو. بات بھی اسی کو اچھی دکھتی ہے جس کے پاس کوئی جذبہ ہو, دیانت ہو, ایمانداری ہو. صرف جھوٹ جھوٹ جھوٹ. ان کا وجود جھوٹ پہ ہے, ان کی پیدائش جھوٹ پہ ہوئی. یہ جھوٹے, ان کے باپ جھوٹے, ان کا پورا خاندان جھوٹا. بابری مسجد کی سودے بازی کا الزام لگائے. سالار ملت نے مکہ مسجد میں اپنے سر پر قرآن رکھی اور کہا کہ اے اللہ تجھے تیری قہاریت کا واسطہ, اگر میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایک پیسہ حرام کھایا ہے یا بابری مسجد کا سودا کیا ہے تو اے اللہ تجھے واسطہ تیری جباریت کا, تجھے واسطہ تیری قہاریت کا, تو مجھے اور میری آل اولاد کو تباہ و تاراج کر دے, نیست تو نابود کر دے. کیا نہیں بولے؟ ارے ہم سودے باز ہوتے تو کیا آج یہ عزت ہوتی؟ کیا یہ نام ہوتا؟ کیا یہ پہچان ہوتی؟ کیا یہ طاقت ہوتی؟ دیکھ لو, جس پر الزام لگایا ان کی اولاد کو دیکھ لو, اور جو الزام لگائے ان کی اولاد کو بھی دیکھ لو. حق ہے, اللہ کے پاس دیر ہے, اندھیر نہیں. جھوٹ مستقل نہیں ہوتی, جھوٹ کو ہارنا پڑتا. ارے آج مجلس پر الزام, ارے مجلس نے کام کیا. آج کانگریس وہ بی جے پی کے ایجنٹ بن کے کام کر رہے ہیں. کیا حال ہے ان کا؟ ارے میں بولوں تو خراب دکھے گا. سیاسی طوائف بن چکے ہیں, کبھی اس کے دربار میں ناچ رہے ہیں, کبھی اس کے دربار میں. کیا ہے؟ ارے ذری بھی اگر شرم ہے, حیا ہے تو خاموش بیٹھ جاؤ. لیکن آج ہم پر الزام کہ ہم نے کیا کیا. ارے ہم نے کام کیا. ارے پوچھتے ہیں کیا کیا؟ کانگریسیاں پوچھتے ہیں کہ کیا کیا. ارے میں بولتا ہوں اے کانگریسیوں, ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. ارے ہم کیا کرے تھے جو اندرا گاندھی دارالسلام کو آئی تھی؟ کیوں آئی؟ ہم کیا کرے پوچھ رہے. ارے ہمارا کام تھا, ہماری طاقت تھی, ہمارا اتحاد تھا کہ اندرا گاندھی مجبور ہوئی دارالسلام کو آنے کے لیے. آج کیا ہے؟ آج بولتے ہیں اکبر اویسی کیا کرا, مجلس کیا کری, اتنے باتیں تو کہا, لیکن اس کے بعد بھی وزیر اعظم ہندوستان نے کیا کہا؟ اناپ شناپ بولنے والے کا. کس کو بول رہا تھا؟ ہاں, ارے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ مجلس کیا کری. ارے ایک کام ہے, ارے خدا را حالات کو سمجھو, حالات کی نزاکت کو سمجھو, وقت کے تقاضوں کو سمجھو. حالات آج ہم کو چیخ کر, چلا کر, پکار کر کہہ رہی ہے کہ منظم ہو جاؤ, متحد ہو جاؤ, ایک مرکز سیاسی پہ آ جاؤ. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ حالات کیا ہیں؟ ارے آپ بتاؤ, 4 برس میں
کیا کیا نریندر مودی کی حکومت نے؟ کیا کیا؟ جب آئے تو سب سے پہلے کیا بولے؟ آتے ہی بولے کہ کتے کے پلے بھی گاڑی کے نیچے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی۔ کیا نہیں بولا؟ کیا میں بھول جاؤں؟ کیا آپ بھول جائیں گے؟ پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنے تو کیا کرے؟ 84 ممالک پھرے۔ کتنے؟ 84۔ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ 1484 کروڑ روپیہ خرچ ہوا مسٹر مودی کے فارن ٹورز پر۔ کیا ایک بھی دورے میں مسز مودی دکھائی دیے؟ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ارے اس کے بعد مسلم خواتین کو حق دینا چاہتا ہوں، اوہو ماں سے زیادہ چاہیے پاپا کٹنی کہلائی۔ اتنی چاہت، ہماری عورت کی اتنی فکر، ارے بابا ہماری عورت کو ہم حق دیں گے، دائرے شریعت میں جو بھی اس کے حقوق ہیں دیں گے، مگر مسٹر مودی پہلے تم اپنی بیوی کو اس کا حق تو دے دو۔ گھر واپسی پروگرام، لو جہاد، گھر واپسی ہو رہی ہے، ارے گھر واپسی کر رہے ہیں بجرنگ دل، RSS، وشو ہندو پریشد والے، میں ان سے کہوں گا پہلے مسٹر مودی کے بیوی کو گھر واپس لاؤ۔ وہ تو لاؤ، وہ نہیں صرف کیا نہیں ایسا نہیں ویسا، ویسا نہیں ایسا، کیا بولے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، ایک سر کے بدلے 10 سر دیں گے۔ مودی کے دور اقتدار میں 420 فوجی شہید ہوئے تو 260 ہندوستان کے شہری مارے گئے۔ کیا ایک سر کے بدلے 10 سر آئے؟ ہم کو بولتے پاکستان چلے جاؤ، بار بار نواز شریف سے یہ نہیں ملے، ساڑی نہیں دیے، بریانی نہیں کھائے، اور پھر ہم کو آپ بتاؤ، ارے آج کیا ہے؟ صرف باتیں باتیں باتیں، ناکام ہوتے رہے ہیں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے، کبھی گاؤں رکشک کا سہارا، کبھی لو جہادی کا سہارا، کبھی گھر واپسی کا سہارا، کبھی رام زادے فلاں زادے کا سہارا، کبھی رام کا خون ہے یہ بولتے ہیں۔ ارے آپ بتاؤ کام کیا کیا؟ کام تو کچھ نہیں، بات کرے کہ کیا کہتے ہیں؟ کل بھی میں نے دیکھا، پرسوں بھی ٹی وی پہ دیکھا، ڈی مانیٹائزیشن کے وقت بھی دیکھا، آپ بھی دیکھے ہوں گے، ڈی مانیٹائزیشن ہر 4 دن کو نیا اعلان، واپس ڈیجیٹل، پھر اس کے بعد الیکٹرانک منی، دہشت گردی ختم ہوگی، نکسلزم ختم ہوگا۔ کیا ہوا؟ نوٹ بندی میں بے روزگار، سند بند ہو گئے، اور یہ کیا کریں؟ قطاروں میں لوگ کھڑے ہیں، 150 لوگ لائن میں اپنے پیسے کو نکالنے کے لیے کھڑے ہیں اور مارے گئے، مر گئے۔ گھر میں شادی، ہمارا پیسہ بینک سے نہیں نکال سکتے۔ اور پھر پرسوں میں نے دیکھا اخبار میں، ٹی وی میں دیکھا کہ کسی نے مسٹر مودی کے ماں کے بارے میں کہا، میں مذمت کرتا ہوں، غلط ہے، بہت غلط ہے، نہیں بولنا چاہیے، کسی کی ماں کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے، مگر میں نے مودی کو یہ بھی بولتے سنا کہ میری ماں کو راجنیتی کا راہ نہیں معلوم، میری ماں کو لے آئے۔ وہ لوگ جو کرے وہ غلط تھا، مسٹر مودی آپ نے جو کیا وہ بھی غلط ہے۔ کیا ڈی مانیٹائزیشن کے وقت آپ نے اپنے بوڑھی ماں کو بھی قطار میں نہیں کھڑایا تھا؟ ارے اگر ماں کے سچے بیٹے ہیں، اگر میری ماں مجھ سے کہے گی تو میں اپنے ماں سے کہوں گا، ماں آپ گھر میں رہیے، میں قطار میں کھڑے رہ کے آپ کے لیے پیسے لاتا ہوں، لیکن دکھانے کے لیے اپنی ماں کو لائن میں کھڑا ہے۔ یہ ہے پھر باتیں، بڑی بڑی باتیں، ارے ایسا ویسا، اور بات بات پر
بات بات پر اپنے آپ کو چائے والا کہتا ہے. کیا نہیں بولے؟ کیا پرسوں نہیں بولے؟ پرسوں میں نے ٹی وی میں دیکھا تو بول رہے ہیں چلو آ جاؤ گاندھی خاندان، آ جاؤ نامدار، آ جاؤ ہم بات کر لیتے ہیں 55 برس میں آپ کا کام اور 4 برس میں چائے والے کا کام. یہ میں بول رہا ہوں؟ نہیں، وہی بولے. ڈی مونیٹائزیشن میں بھی آپ سنے ہوں گے کہ کیا بولے؟ کڑک چائے نرم چائے. بولے نہیں بولے؟ ہر وقت چائے 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 چائے، بس چائے چائے. ارے مسٹر مودی، تم چائے والے تھے، آج وزیر اعظم ہوئے. خدا کے لیے چائے کو بھول جاؤ، چائے کی پتی کو بھول جاؤ، چائے کے چولہے کو بھول جاؤ، چائے کے پانی کو بھول جاؤ، چائے کی ہنڈی میں ہلانا بھول جاؤ، ملک کو چلانا سیکھو. ہر وقت چائے چائے چائے، صرف چائے. اور کیا کریں؟ شوچالے بن گئے، 95% شوچالے بنا دے. کہاں کے شوچالے کدھر کے؟ پورے بنے سو شوچالے ٹوٹ گئے، گندگی میں ہے، پانی نہیں ہے. اگر 95% شوچالے بنائے تو چلو مسٹر مودی، پائپ میں دیتا ہوں، شوچالے میں پائپ ڈالو، گیس بنانا شروع کر دو. کیا نہیں بولے؟ میں نہیں بول رہا ہوں، بولے نہیں بولے؟ کیا بول رہا ہے بھائی؟ عجیب ہو گیا. کیا ایک وقت میں جا رہا تھا، میرا قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھا ایک آدمی سر پہ ٹیوب لے کر جا رہا تھا. میں نے اس کو روکا اور پوچھا کیا ہے، تو اس نے کہا کہ گٹر میں سے گیس نکالی اور ٹیوب میں بھرا اور اس گیس سے چائے بناتا. کیا ہے؟ آپ بتاؤ، کیا عالم، کیا ہے؟ بولو آپ. یہ وزیر اعظم ہے. اور پھر کیا؟ اس کے بعد پھر بولے، کیا بولے؟ مہابھارت کے دور میں کنتی کا بیٹا کرن جو ہوا وہ اسٹیم سیل سے ہوا. پھر بول رہے واہن بھی تھی، پلین بھی تھا، گاڑی بھی تھی. مہابھارت کے ٹائم پہ سیل فون بھی تھا کہتے بھائی. پھر اس کے بعد کیا بول رہے وزیر اعظم؟ وزیر اعظم بول رہے ہیں کہ اس دور میں پلاسٹک سرجری بھی تھی. اس وجہ سے گنپتی مہاراج کا جب سر کٹا تو ہاتھی کا سر لا کے لگائے، تو پلاسٹک سرجری سے لگائے. آپ بتائیے کیا ہے؟ کیا ہے بتاؤ آپ. مجھے ایک ہی بات یاد آتی. کیا معلوم آپ کو؟ ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ تھا اور ایک فقیر تھا. بادشاہ فقیر ہو گیا، فقیر بادشاہ بن گیا. سن رہے نا؟ بادشاہ فقیر ہو گیا، فقیر بادشاہ بن گیا. وہ فقیر جو بادشاہ بن گیا، اس کے فیصلوں میں فقیری نظر آنے لگی. وہ فقیر جو بادشاہ بن گیا، اس کے فیصلوں میں فقیری نظر آنے لگی. اور وہ بادشاہ جو فقیر ہو گیا، اس کے فقیری میں بھی بادشاہت نظر آنے لگی. یہی ہے. اب آپ بولیں گے اکبر صاحب آپ کیا ہے؟ تو میں یہ بولوں گا میں وہ بادشاہ ہوں جو فقیر ہو گیا اور میری فقیری میں بھی بادشاہی نظر آ رہی. اور وہ یہ ہے. آپ غور کرو میرے بھائی کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ ماں گنگا بلائی، گنگا صاف کروں گا. کیا گنگا صاف ہوئی؟ 7,000 کروڑ روپیہ لگ گیا لیکن گنگا صاف نہیں ہوئی. سوچھ بھارت، ہر ایک کے ہاتھ میں جھاڑو کا کٹا. ہمارے بھی بہت لوگ لیے جھاڑو کا کٹا لے کے کر رہے تھے، مگر میں نے اٹھایا، کبھی نہیں اٹھایا. کیونکہ
میری نظر میں میرا انڈیا، میرا بھارت، میرا ہندوستان بہت اچھا ہے، ساری گندگی کے بعد بھی بہت اچھا ہے۔ میرے ہندوستان میں سب سے بڑی گندگی ہے تو وہ بی جے پی کی سوچ ہے، آر ایس ایس کی سوچ ہے، وہ نریندر مودی ہے، موہن بھاگوت ہے۔ اگر ہندوستان کو صاف کرنا ہے تو پہلے اس گندگی کو صاف کرنا ہے۔ کیا غلط ہے؟ کیا غلط ہے بتاؤ؟ گنگا کو بھی اگر قریب جا کر سنیں گے تو ماں گنگا کی پکار بھی سنائی دے گی تم کو نریندر مودی، کہ ماں گنگا بھی کہے گی کہ میری گندگی کم ہے تمہاری سوچ کی گندگی کے سامنے۔ یہ لوگ صرف اور صرف ملک کو بانٹنے کی سیاست کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم مذہب کے نام پہ ووٹ مانگ رہے ہیں۔ نہیں، اکبر الدین اویسی مذہب کے نام پر ووٹ نہیں مانگتا، نہ مذہب کی سیاست کرتا ہے۔ میں 70 برس سے مذہب کے نام پہ جو ناانصافی کی گئی مجھ پر، اس پر آواز اٹھا رہا ہوں۔ حق تلفی پہ آواز ہے، جو ظلم تم نے کیا اس پہ آواز ہے۔ میرا ویژن اگر پرانے شہر کی ترقی کا ہے تو اس ویژن میں مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، عیسائی بھی ہے۔ شکایت تو مجھے یہ ہے کہ تمہارے میک ان انڈیا میں نہیں، شکوہ تو یہ ہے کہ ہندوستان کی ترقی کا حصہ میں نہیں، ہندوستان کی خوشحالی میں نہیں۔ ارے تمہارا نعرہ ہندو راشٹر ہے تو کانگریس کا نعرہ نہرو، گاندھی اور ہندوستان کی گدی ہے، تو میرا نعرہ ہے ہندوستان کی ترقی، ہندوستانی کی خوشحالی، یہ میرا نعرہ ہے۔ لیکن آج یہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں، ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہیں اور رہیں گے۔ یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مسٹر مودی، اس ملک پہ جتنا تمہارا حق ہے اتنا میرا بھی حق ہے، جتنا حق راہل گاندھی کا اتنا حق میرا بھی ہے۔ ایک ماتھے پہ تلک لگانے والے کا یہ ملک اتنا ہی ہے جتنا ایک سر پہ ٹوپی پہننے والے کا ہے۔ آپ کو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ہمارے حق کے لیے لڑنا ہوگا، اور لڑائی یاد رکھو، ان بازاروں میں، ان چوراہوں پہ نہیں ہوگی۔ لڑائی لڑو تو دستور کے دائرے میں رہ کر لڑو، جمہوری لڑائی لڑو، اور حق اگر حاصل کرنا ہے تو ایوانوں میں جانے سے ہم اپنے حق کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم کمزور ہیں، ہم پچھڑے ہوئے ہیں، ہم پیچھے ہیں، لیکن یاد رکھو ہمارے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور وہ طاقت آپ کی اپنی ووٹ کی ہے۔ خدا را اس ووٹ کا استعمال کرو، اپنے نمائندوں کو ایوان اسمبلی میں بھجاؤ۔ فرض سے کچھ نہیں ہوگا، شخصیتوں سے کچھ نہیں ہوگا، جماعت سے ہوگا۔ جماعت سے وابستہ ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پر آ جاؤ، اور اللہ ہم کو کامیاب و کامران کرے گا۔ آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے کہ ہم منظم ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ یہ کانگریس ہو، یہ بی جے پی ہو، ان کی عادت ہے کہ ہر الیکشن میں یہ لوگ ہم سے وعدے کرتے ہیں، تیقنات دیتے ہیں، ہمارا استعمال کرتے ہیں، الیکشن کے بعد ہم کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن مجلس آپ کو کبھی بھولتی نہیں، اور آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم کام کریں گے، کام کے ذریعے اپنی پہچان کو پیدا کریں گے، بنائیں گے۔ وقت اور حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ خدا را آج وقت اور حالات کا تقاضا ہے
کہ ہم منظم ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ایک مرکز سیاسی پہ آ جائیں. اور آپ سے آخر میں اپیل کروں گا کہ 7 تاریخ کو صبح اٹھ جائیے، اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے. ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا، اگر دور بھی ہے پولنگ بوتھ تو ڈھونڈ کر جانا، اپنا ووٹ استعمال کرنا، اپنے گھر والوں کو لے جانا، اپنے محلے والوں کو لے جانا. اس لیے کیونکہ ہمارا ووٹ ہماری حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، تو ہمارا ووٹ ہمارے سنہری مستقبل کی ضمانت بنتا ہے. تو ہمارا ووٹ ہماری شناخت کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمارا ووٹ ہمارے غم، ہمارے دکھ و تکلیف میں ہمارا ساتھ دیتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن سب سے بڑی طاقت ہے تو وہ ووٹ ہے. اس ووٹ کا استعمال کرو، ایک ایک ووٹ ڈالو، مجلس کو کامیاب کرو. مجلس اتحاد المسلمین کا نشان پتنگ ہے، اور پتنگ مضبوط ہے، کنے اچھے ہیں، مانجا بھی اچھا ستا ہوا ہے. آج پتنگ بھی اچھی پھل گئی. اب ڈور آپ کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں، ڈور آپ کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، ایسا غوطہ مارنا ہے اور کھینچنا ہے. ماہر ہے نا کھینچنے میں، جو آیا اس کو کھینچ دینا ہے. کھینچ دیں گے نا، بتا دینا یہ کٹا ہے، یہ سالن چوک ہے، اکبر اویسی کا دل ہے. بتا دینا اکبر اویسی کی دھڑکن ہے. یہاں پہ اور کوئی نہیں، صرف پتنگ پتنگ. بتا دینا چائے والے کو بھی کہ پتنگ کیسی پلتی ہے. وہ سنکرانتی میں پتنگ اڑاتے ہیں، ہم ساتھ کو اڑا کے سنکرانتی بھلا دیں گے، بھلائیں گے نا. مجلس کا نشان پتنگ ہے، پتنگ پر بٹن دبائیے. خراب رہنے کے بعد بھی آیا، میں آپ سے مخاطب کیا. بہت تکلیف ہے، یہ حالت دیکھو، آپ خود دیکھتے ہیں. بس ایک محبت ہے، ایک رشتہ ہے، ایک خلوص ہے کہ کھینچ کر آیا ہوں. مگر مجھے ایک چیز دینا، دیں گے وہ پیچھے دیں گے تو زوردار نعرہ لگانا. میری ہمت، میری طاقت، میری صحت، میری قوت اور چائے والے کو جواب، یہ نعرہ ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اکبر جی نوازی، اکبر بھائی، اکبر بھائی، اکبر بھائی، اکبر بھائی، اکبر بھائی.